बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे दो खबरें डिस्कस करना चाहता हूँ। एक का ताल्लुक एबटाबाद से है, वो खबर आपके पास पहले से है, यानी डॉक्टर वर्दा जो मर्डर हुई हैं बड़ी बेदर्दी से, और दूसरी खबर लाहौर से है। दोनों खबरों में एक मुमासलत ज़रूर है, और वो मुमासलत है सोना या बदनीति या गबन या फ्रॉड। और ज़ाहिर है डॉक्टर साहब वाली उसमें तो बेचारी वो तो कत्ल ही होगी। तो ये बड़ी एक मैंने पता किया है, बड़ी होनहार किस्म की ये डॉक्टर साहबा थी वर्दा। तो ये इन्होंने अपनी एक दोस्त थी, उसको अपना जो सोना है वो 67 या 68 तोले वो दिया इन्होंने रखने के लिए 2023 में। तो जब इन्होंने वापसी का तकाजा किया तो उसने लैतोलाल से काम लेना शुरू किया और इनके दरमियान एक तनाज़ा पैदा हो गया। अच्छा, फिर आपको पता ही है कि ये कहाँ पे एंड हुआ कि डॉक्टर वर्दा को उसने बुलाया और साथ ले गई और फिर उजरती कातलों के हवाले कर दिया, और पता चला है मुबैना तौर पे उजरती कातलों को 50 लाख रुपए उसने देने किए, और जो सोना था वो उससे पहले ही वो जो मुलज़मा है रज़ा बीबी है, जो भी उसका नाम है, उसने ऑलरेडी सोना किसी और को दे के और उससे यानी जैसे कहते हैं ना कि गिरवी खा के और उससे पैसे ले चुकी थी। तो अब तो एक तो ख़बर ये है कि डॉक्टर जो वर्दा है उनका जो एक उजरती कातिल है जो कि पहले पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया था, उसकी पुलिस मुकाबले में हलाकत हो गई है। ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट है कि एक जो उजरती कातिल है वो उसका इस धरती से ख़ात्मा हो गया है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात असल में ये है कि जब जिस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ वो ये है कि जब इस केस को रिपोर्ट किया गया, मेरे वहाँ पे एक दोस्त हैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनकी बेटी भी ECDH की अस्पताल में हाउस जॉब कर रही हैं। वो मुझे पल पल की खबरें दे रहे थे। ये ज़ाहिर है कि वालिदैन परेशान होते हैं। तो जो असल बात ये है कि पुलिस ने जो शुरू में इस केस को सीरियसली नहीं लिया। SHO ने जब उसको ये रिपोर्ट हुआ कि वो जो डॉक्टर है वो मिसिंग है, चलता हुआ दफ्तर को छोड़ के किसी के साथ बैठ के गई, वापस नहीं आई, तो एकदम से तो यानी लोगों के तो जो उसके मुतलका जो साथ वाले डॉक्टर्स थे या फैमिली थी उनको तो परेशानी शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब यह है कि 4 तारीख को ही जब वो ये गई तो उसी वक्त से इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। पुलिस ने वही जैसे मिसिंग केसेस में हमेशा हम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लेतोलाल से काम लेते हैं, अल्लाह करे झूठ ही हो, वापस आ जाएगा या वापस आ जाएगी, वो जी सैलीनाल चली गई उसी, वो जी किसी जगह रुक गई होगी, वो जी फ़ोन बंद हो गया होगा। इस तरह के यानी इस जो प्रेमाइज हैं उनके ऊपर हम यकीन करके जो विक्टिम होता है उसके यानी देर करते हैं, और देर में फिर उसका जो ज़ाहिर है मुलज़मों को मौका मिल जाता है कत्ल करने का और जो भी वो करना चाहते हैं वो करने का। ये एक सारी बहुत ही अंदोनाक किस्म की स्टोरी है। इस पे आप जिस भी एंगल से बात करें, इंसानी एंगल से बात करें, एक किसी माँ बेटी वाले एंगल से, और देखें कि उसकी अपनी दोस्त ने उसको धोखा दिया है। तो लेकिन मेरा जो काम है, मैं तो कहता हूँ कि जो अब वहाँ से लोग ये भी कहते हैं मुबैना तौर पे कि उसी वक्त जो है पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया था जिनके ऊपर शक था, जिन्होंने सोना लिया हुआ था या जो लेके गई थी। तो ये कोई बहुत देर नहीं लगी उनको अरेस्ट, लेकिन जब ना डेड बॉडी मिली ना कुछ पता चला तो सिफारिश के ज़ोर पे, बल्कि एक मुबैना तौर पे लोग ये कहते हैं, अब इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि SHO को उन्होंने पैसे दे दिए और ठीक ठाक पैसे दिए, कोई 30 लाख की रकम का लोग बात करते हैं कि पैसे दे के मुलज़मों को छुड़ा लिया गया।
تو اب یہ جو وہاں پہ سینئر ایلیٹ ہے، جو ڈی پی او ہیں اور جو وہاں پہ ہمارے باقی دیگر دوست ہیں، ایس پی صاحبان ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز کی بھی ضرور اس کو بھی پروب کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسے ہوا ہی ہوگا، لیکن اگر ایسے ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی جو ذمہ دار ران ہیں ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور ایک جو اسکول آف انویسٹیگیشن بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے وہاں پہ بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں ان پہ لیکچرز کروائیں کہ کس طرح سے جو ڈیلا کام کرتی ہے جب شروع میں پولیس، تو ملزموں کو کیسے موقع ملتا ہے ایگزیکیوٹ کرنے کا. بعد میں آپ پولیس مقابلے کرتے ہیں، بعد میں آپ ظاہر ہے کہ جو بھی کریں وہ جان، وہ وردہ واپس نہیں آ سکتی. اچھا، اب یہ میں نے آپ کو اس جو سٹوری کے ساتھ جو دوسری سٹوری آپ کو میں نے شیئر کرنی ہے آپ سے سب دوستوں سے، وہ ہے کہ جی لاہور میں ایک لطیف جیولرز مارکیٹ ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا فراڈ سامنے آیا ہے. اور وہ فراڈ ہے کہ 20 کلو سونا، 20 کلو گرام گولڈ، وہ جناب ایک جیولر صاحب جو ہیں ان کے پاس رکھوایا گیا تھا. یعنی جیسے دکاندار ایک دوسرے کے پاس امانتاً رکھواتے ہیں، تو اس سونے کو لے کے وہ وسیم صاحب ہیں جو جن کے پاس یہ رکھوایا گیا تھا، وہ جناب رفو چکر ہو گئے. اب یہ ہے کہ اگین یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا جب فراڈ پولیس کو رپورٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پولیس جو ہے وہ اس کو کہتی ہے جی یہ تو 406 کا کیس ہے. اب 406 تعزیرات پاکستان وہ ہے کہ جی خیانت مجرمانہ، یعنی آپ کسی شخص کو ایک چیز دیتے ہیں کہ آپ مجھے یہ چیز کے عوض فلاں چیز خرید کر دیں، اور وہ شخص جا کے اس چیز کو کہیں اور کسی مقصد میں استعمال کر لیتا ہے، اس رقم کو یا اس جیولری کو یا اس گولڈ کو یا اس کاغذ کو. یعنی یہ بھروسہ جو توڑنے والی بات ہے نا کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس ٹرسٹ کو کوئی توڑ دیتا ہے اور چیزیں لے کے غائب ہو جاتا ہے. اچھا، اب جو 406 کا کیس ہے اس کو پولیس رجسٹر کرنے میں بھی آپ کہتے ہیں جی ایس او پی بناؤ، ایس پی کے پاس جاؤ، اے ایس پی کے پاس جاؤ، پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے وہ یہ 406 کا کیس رجسٹر ہوتا ہے. اور جب رجسٹر ہو کے کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ میں اس کے اوپر اتنی رولنگز ہیں ہائی کورٹ میں، اتنی کمپلیکیشن آ گئی ہے اس 406 میں کہ الحفیظ الامان. اور عدالتیں جو ہے نا وہ ملزموں کو کھڑے کھڑے بری کر دیتی ہیں. کیوں کہ جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ 406 کی جو ایگزیکٹ روح ہے اس کے مطابق وہ نہ چلان مرتب کر سکتے ہیں، نہ اس میں ایویڈنس لا سکتے ہیں. بہرحال یہ بات اور طرف چلی گئی. بات ایبٹباد میں بھی سونے کی تھی، ٹرسٹ کی تھی، اور پھر وہ نتیجہ نکلا مرڈر میں، ڈاکٹر وردہ کے بچے یتیم ہوئے. اب کیا ہوا ہے کہ ایک ہی جو تاجر ہے اس نے یعنی پوری مارکیٹ کو چونا لگا دیا ہے. اچھا، اور میں اس چیز سے حیران ہوں کہ سنار جو ہے نا جو ماشے کا حساب رکھتے ہیں وہ کیسے اس وسیم کے جال میں پھنسے. تو یہ جو لاہور کا علاقہ ہے اچرا، وہاں پہ ہے یہ لطیف جیولری مارکیٹ، اور یہ 1 ارب روپے سے زائد کا جو سونا ہے وہ لے کے وہ بندہ غائب ہو گیا. اچھا، اب جو ہے وہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے جو اب تک سامنے آئی ہے، پولیس نے وہاں پہ جو آفیسر ہیں ابھی وہ کافی مشہور ہیں، وہ کیا نام ہے جو اے ایس پی شیربانو نقوی، وہ اس کی اب خود تفتیش کر رہی ہیں پتہ چلا ہے. اور انہوں نے پریس کو جو بتایا ہے کہ جی یہ جو شخص ہے یہ جس نے یہ فراڈ کیا ہے مبینہ طور پہ، ابھی تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے
جو مارکیٹ میں جو دکان تھی جس میں آ کے لوگ رکھواتے تھے سونا، خاص کر ایک جو کوئی احمد نام کا بندہ ہے اس نے زیادہ رکھایا ہوا تھا، تو اس نے وہ دکان بھی بیچ دی اور بیچ کے خود کرائے پہ رکھ لی تاکہ لوگوں کا اعتماد اس پہ قائم رہے۔ پھر اسی طریقے سے مارکیٹ بھی جو کمیٹی ڈالتی تھی مارکیٹ، وہ بھی اس کے پاس ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی وہ لے کے غائب ہو گیا۔ اچھا، پھر اس نے اپنا گھر بیچ دیا وہاں پہ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، گاڑیاں بیچ دیں اور اب یہاں سے غائب ہے۔ اور جو پولیس نے جو ایف آئی اے سے یا امیگریشن سے جو معلومات لی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کی جو ٹریولنگ ہسٹری ہے وہ سعودی عرب اور ملیشیا یا انڈونیشیا اور خاص کر تھائی لینڈ بہت زیادہ اس کے ٹرپس ہیں۔ ویسے تو جو یہ جیولرز ہیں یہ تھائی لینڈ زیادہ آتے جاتے ہیں کیونکہ کوئی ان کا وہاں سے جو بنتی ہے یہ جیولری کے جو ڈیزائنز وغیرہ شاید وہاں اچھے بنتے ہوں، لیکن پولیس کو اب یہ شک ہے کہ وہ کہیں اوورسیز میں سیٹل ہو چکا ہے، وہ 1 ارب کا چونا لگا کے لوگوں کو۔ اچھا، اب اس ساری چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ وہی ہے کہ ان جو جیولرز والے ہیں ان کو تو کوئی لالچ نہیں ہوگا، انہوں نے تو رکھا ہوگا جی کہ بندہ بہت نیک ہے اور بہت عرصے سے یہاں پہ پتہ نہیں 40-50 سال سے وہ جیولر ہے اور اس پہ بڑا ٹرسٹ بن گیا تھا، تو اس کی نیت کب خراب ہوئی کوئی پتہ نہیں۔ ڈاکٹر وردہ کی دوست رضا کی نیت کب خراب ہوئی کوئی پتہ نہیں۔ لیکن اس سب میں جو لیسن ہے جو پولیس کے لیے، جو پولیس آفیسرز کے لیے ہے اور پبلک کے لیے ہے، جنرل میسیج ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے جرم کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ جی بچہ مسنگ ہے، کوئی بات نہیں جی، وہ کھیلنے چلا گیا ہوگا یا وہ خود کراچی چلا گیا ہوگا آ جائے گا، نہیں، اس کو بہت سیریسلی لیں، یہ سمجھیں کہ اس کو کسی نے مار دیا ہے، وہ خود نہیں غائب ہوا۔ یہ جو ہم بہانے لگاتے رہتے ہیں کہ جی اب وہ جو ہے خود چلا گیا ہوگا، کراچی چلا گیا ہوگا، میٹرک نہیں کرنے، میٹرک میں نمبر کم آئے ہوں گے اس لیے چلا گیا ہوگا، ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی، لیکن تفتیش آپ ایسے ہی کریں کہ جیسے آپ ایک بندے کو اغوا کر لیا گیا اس کے اوپر تفتیش کریں، یا ایک لڑکی ہے پولیس والے وہ بڑا وہ جی وہ خود چلی گئی ہوگی کسی کے ساتھ۔ کبھی بھی ہمیں یہ، میری زندگی میں بھی یہ بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں۔ شروع میں نے آپ کو ایک سٹوری سنائی تھی، ایک جو بوڑھی اماں کا ایک جو بچہ تھا اور اس نے مجھے جھنجھوڑا تھا جب اس نے کہا تھا کہ تمہارا بچہ اگر غائب ہو جائے تو پھر تم کیا کرو گے۔ تب میرا جو ہے ضمیر وہ بیدار ہوا، اس وقت میں نیا ایس ایچ او لگا تھا سیکریٹریٹ تھانے میں، اور پھر جب میں نے ڈھونڈا وہ جس کے اوپر اتنے پلندے لگے ہوئے تھے ان رپورٹوں پہ کہ جی وہ خود چلا گیا، کہ پولیس ہمیشہ یہی لکھتی رہی اور کسی یعنی بدنیتی کے ساتھ نہیں، بس یہ کہ وہ خود ہی گیا ہوگا نوجوان آدمی، مگر وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ قتل ہو گیا اور قتل ہو کے اس کو دبا دیا گیا۔ تو اگر ہم اس کو پہلے ڈھونڈ لیتے ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جاتی۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو ایک طرح کی یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں در آئی ہیں، ان سے پولیس کو بھی نمٹنے کے لیے اپنے جو ٹولز ہیں ان کو تیز کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ 406 کا کیس ہے تو وہ پھرتا رہے ادھر اے ایس پی کے پاس، ایس ایچ او کے پاس اور ایس پی کے پاس، ایس او پی ہو رہی ہے جی، اور پھر اس ایس او پی پہ کیس بنے، وہ ملزم اس وقت تک پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے گا۔ اور جو فراڈ کا کیس ہے، اور دیکھیں کہ یہ لندن میں بھی ایک بہت بڑی جیولری کی ایک تھیفٹ ہوئی تھی، خیر وہ، اور اس میں جب چور کیش تھیفٹ کرنے کے لیے گئے تھے کہ ہمیں 2-3 لاکھ پاؤنڈ مل جائیں گے، وہاں ان کو بے شمار سونا مل گیا، اور اس سونے کی چوری کے بعد اس سے ریلیٹڈ اتنے قتل ہوئے لندن میں کہ وہ اس کی پوری ہسٹری ہے، اگر آپ وہ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو جرائم ہوتے ہیں کسی بھی جرم کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر جرم کو انتہائی اہم سمجھ کے یہ کرنا چاہیے۔ اور مجھے دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے، وہ ڈی پی او جو ہیں ایبٹ آباد، وہ ضرور اس چیز کا پتہ لگائیں گے کہ یہ جو پہلے، کیونکہ ملزم اب ان کے پاس ہیں جنہوں نے پیسے دیے ہوں گے مبینہ طور پہ، تو ان کو جوتے لگائیں، ان سے پوچھیں آپ نے ایس ایچ او کو کتنے پیسے دیے، اور وہ چیز لوگوں کو بتائیں اور اپنی فورس کو ہی بتائیں تاکہ سب کے لیے یہ ایک وہ ہو، سبق ہو۔ اب تک اتنا ہی جی، اللہ حافظ۔